अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 की तारीख का ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा सियासी सरगर्मियां नून लीग के कैंप में नज़र आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 10 तारीख से तूफ़ानी दौरे शुरू करने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान के दौरे करेंगे और पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो इलेक्शन से पहले होगी वो वाज़ेह होती नज़र आ रही है। अगर हम शुरू कर लें मरकज़ से लेकर पंजाब तक, तो मरकज़ से लेकर सेंट्रल पंजाब तक दो क़ुव्वतें हमें मुताबिक यहाँ पर नज़र आनी चाहिए जिनके दरमियान मुकाबला होना चाहिए। उसमें एक मुस्लिम लीग नून है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर है, उसका डब्बा गोल है, उसकी सियासत का मुस्तकबिल अभी वाज़ेह नहीं है, उसकी क़यादत ज़ेर अताब है, वो अपने केसेस में उलझी हुई है या रूपोश है। तो जो सामने है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून है। आप गुजरात वगैरह की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर काफ लीग में परवेज़ इलाही साहब तहरीक इंसाफ के साथ चले गए, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनकी जो भी क़ुव्वत होगी मुमकिना इम्कान यही है कि वो नून लीग के साथ शायद अलाइन होती हमें नज़र आए। जनूबी पंजाब की तरफ आए तो जनूबी पंजाब में हमने हमेशा ये देखा है कि इलेक्शन से पहले वहाँ पर महाज बनते हैं, कभी हुकूक के नाम पर, कभी सूबे के नाम पर वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिकल डायनेमिक्स खासे मुख्तलिफ हैं। वहाँ मज़ार का वोट है, वहाँ सरदार का वोट है, वहाँ जागीरदार का वोट है। तो इन तीनों क़ुव्वतों को जमा कर लिया है जहांगीर तरीन साहब ने IPP की छतरी के तले, और इस दफ़ा गालिब इम्कान यह है कि वहाँ मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ जगहों पर मुकाबला होगा और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। और यहाँ से जो ग्रुप जीतता है उसको भी हमने माजी में देखा कि वो हुकूमत के साथ अलाइन करता है। तो मरकज़ से पंजाब तक और जनूबी पंजाब तक ज़्यादा बेहतर पोजीशन में नज़र आती है यहाँ नून लीग। सिंध की तरफ आ जाएँ तो सिंध की तरफ अब इत्तलात ये हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब मरकज़ में अहम किरदार अदा करने के लिए हामी भर चुके हैं, शायद वो मरकज़ में एक अहम किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब तो कह ही चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म होंगे, तो यहाँ पर भी हमें बड़ी मुफाहिमत नज़र आएगी। शहरी सिंध जो है वो MQM की तरफ हमें जाता नज़र आ रहा है, गवर्नरशिप MQM के पास और वज़ीर आलाशिप एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और इस तरह से सिंध का मसला हमें हल होता नज़र आएगा। ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट इस वक्त तक हमें नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में आए तो बाप पार्टी के 18 इलेक्टेबल्स हामी भर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जब उनकी आमद होगी कोयटा में, उस वक्त वो बाकायदा ऐलान करेंगे और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे। तो नून बाप पार्टी, काफ लीग, MQM, पीपल्स पार्टी, सब की जो हमें इस वक्त अलाइनमेंट नज़र आ रही है वो सपोर्ट करती नज़र आ रही है नून लीग के साथ। अब ऐसी सूरत हाल में जो मंशूर बन रहे हैं वो मंशूर किस तरह के सामने आ सकते हैं? क्या इन मंशूर होंगे इनमें कोई बड़े इनकलाबी वादे करने की ज़रूरत होगी? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो मंशूर सामने आया है वो एक डेमो हमारे सामने काफ़ी है। 12.5 एकड़ तक के किसानों के लिए ट्यूबवेल पर वो बिजली मुफ्त फराहम करने की बात कर रहे हैं। नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जा देने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट तक बिजली के सार्फिन के बिल हुकूमत अदा करेगी। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल दिया जाएगा। बेघरों को 3 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे और कच्ची आबादी को मालकाना हुकूक दिए जाएंगे। अक्सर इसमें बातें जो हैं वो बड़ी ख्याली सी बातें हैं, तो बहुत कोई इनकलाबी मंशूर देने की ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के मंशूर से बात बन जाएगी। इससे बात बन जाएगी कि रोटी कपड़ा मकान होगा सिंध में। सिंध के शहरी इलाकों से शहरी हुकूक की आवाज़ उठ जाएगी। बलूचिस्तान से हुकूक बलूचिस्तान की आवाज़ आ जाएगी। और पंजाब के अंदर से दरख्शां जो कारकर्दगी रही, बिजली के मंसूबे जो सर्कुलर डेट की शक्ल में मुल्क के लिए इस वक्त सबसे बड़ा अजाब है, उनकी बात हो जाएगी। बात हो जाएगी मोटरवेज़ की, बात हो जाएगी CPEC वगैरह की, और इससे काम चल जाएगा। तो इस तरह के इलेक्शन अब तक नज़र आ रहे हैं। कहीं इसमें नहीं है कि मुल्क में नए सूबों की ज़रूरत है। अभी तक नहीं पता कि तालीम में रिफॉर्म्स की कहाँ ज़रूरत है। हमें नहीं पता कि सेहत के लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या रिफॉर्म्स होंगी, कितने बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत है। मुल्क में अदम बर्दाश्त ख़त्म करने के लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो ये सब कुछ अभी आना बाकी है। इन पर बात करते हैं कि मुमकिना तौर पर क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं और किन चीज़ों की इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। मायज़ा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, शर्मिला फारूकी साहिबा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला, आप मुझे सबसे पहले बताएं, क्योंकि आपका अब तक ये दावा रहा है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आपके लिए मैदान हमवार नहीं है,
لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اور اب جو صورتحال ہے اس میں یہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ کسی جگہ پر آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے میں کوئی دشواری کا سامنا ہو، آپ کی قیادت کے لیے کوئی پرابلمز ہوں، ان کے کوئی کیسز کھل گئے ہوں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہوں، تو آپ لوگوں کی جو پولیٹیکل مہم ہوگی، جتنی بھی مہم ہوگی، وہ بڑی آزادی کے ساتھ رہی بھی ہے اور آگے نظر بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جو مطالبہ تھا، یہ جو دعویٰ تھا، ہم اس میں تھوڑا ٹھہراؤ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کل کائرہ صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ایسی پرابلم ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگ صرف فوکس کریں گے الیکشن پر یا لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ بھی جاری رہے گا؟ جی شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیے، ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں جلسے کرنے سے روکا جا رہا ہے یا ہمیں اپنی بات کہنے سے روکا جا رہا ہے۔ ہم نے بات یہ کی تھی کہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہونے ہیں تو اس کا پری ریکوزٹ ہے لیول پلینگ فیلڈ، اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ جب تمام جماعتوں کو ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اب آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں، اور آپ جیسے کئی سمجھدار پڑھے لکھے صحافیوں نے دیکھا اور تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی، لوگوں نے بھی دیکھا، پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز نے بھی دیکھا، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے کچھ خاص پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہے۔ جس طریقے سے میاں صاحب واپس آئے، اسٹیٹ لاؤنج میں ان کے بایو میٹرکس ہوئے، پھر ان کا جلسہ ہوا، اگلے دن ان کی سزا معطل کی پنجاب کی گورنمنٹ نے، اسی طریقے سے جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں ان کو ایک اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ انٹرم گورنمنٹ کا یہ کام ہے اور انٹرم گورنمنٹ نے یہی کرنا ہے تو پھر وہ نیوٹرل سیٹ اپ نہیں رہا۔ ہم ہمیشہ نیوٹرل سیٹ اپ اس کو کہتے ہیں جو وداؤٹ فیئر اینڈ فیور تمام جماعتوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ بالکل شرمیلا، یہ بات تو ہم سمجھ رہے ہیں، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے یہ بات تو ہم آپ کی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے، اچھا نہیں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ یہ بات میڈیا پر تو کر رہے ہیں، آپ پریس کانفرنس میں تو یہ بات کر رہے ہیں، جب اتنے سیریس ایلیگیشن ہیں تو جو متعلقہ فورم ہیں ان پر آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے؟ اگر اتنے ہی آپ کو اس میں مسائل نظر آ رہے ہیں، آپ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ مسعود صاحب دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کا یہ طریقہ کار نہیں کہ ہر معاملے کو عدالت کے دروازے تک، دہلیز تک لے جائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا شیوا ہے کہ ہر چیز کو، انفارچونیٹلی الیکشن کی تاریخ بھی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ہی ہمیں ملی۔ چلیں، دیر آئے درست آئے، خوش آئند بات ہے کہ ایک تاریخ ملی، اب الیکشن الحمدللہ ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ شکایت تو ہم ای سی پی سے بھی کریں گے، شکایت تو ہم انٹرم گورنمنٹ سے بھی کر رہے ہیں، اور پہلے سے کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے تھے پہلے، بالکل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم یہ پہلے کہتے تھے کہ وفاق کے اندر کچھ ایسے وزراء بیٹھے ہیں جن کا بہت ہی انتہائی قریبی تعلق ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو ہمیں کہا جاتا تھا نہیں جی وہ نیوٹرل ہے فلائیں۔ دیکھیے، ان کی ذات یا ان کی کمپٹنس کے اوپر ہمارا کوئی سوالیہ نشان نہیں ہے، لیکن جو ان کی قربت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، اب دلوں کے بھید تو شرمیلا صاحبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ دلوں کے معاملات تو وہ جانتے ہیں، اور دنیا میں کام کرنے کے طریقہ کار ہے، متعلقہ فورمز کو رجوع کیا جاتا ہے، اپنی شکایت کی جاتی ہے، پریس کانفرنس سے بات نہیں بنتی ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نیت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن کچھ نظر آ رہا ہے نا، جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ثبوت ہو تو جائیں نا۔ یہ تو خیالی باتیں ہوئی نا، اب تو خیالی باتیں ہوئی نا، ثبوت ہیں تو متعلقہ فورم سے پر جانا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو ٹریٹمنٹ میاں صاحب کو مل رہی ہے وہ یوسر رضا گیلانی کو بھی ملے، وہ شاید خاقان عباسی کو بھی ملے۔ ٹھیک ہے، متعلقہ فورمز پر جائیں نا، چیلنج کریں نا، اس کو چیلنج کریں، کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی نا۔ مائزہ صاحبہ، یہ ہے پیپلز پارٹی کا ماننا، اور جو پولیٹیکل الائنمنٹ اور جو اس وقت سچویشن نظر آ رہی ہے، تو پھر اس سچویشن کے ساتھ کیا میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی قائم ہیں ووٹ کو عزت دلانے کے لیے؟ وہ وعدہ بھی پورا کریں گے باقی تمام معاملات کے ساتھ ساتھ، اور اگر کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جب وہ باپ کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، وہ باپ بھی آپ کے ساتھ آ کے مل رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک شکوے شکایات جو رہتی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جب الیکشن سے پہلے چھوٹے موٹے شکوے شکایت عوام کے سامنے لے کے جاتی ہیں تاکہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہو کسی دوسری پارٹی یا ان کے جو اصل حریف ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں، تاکہ ان کے پاس کوئی بات ہو الیکشن کیمپین میں بات کرنے کے لیے، تاکہ عوام بھی جو ہے چارج اب ہو۔ میں نہیں سمجھتی پرسنلی کہ
میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ایسی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملی ہے جس کو جو ہے قابل مزاحمت بنایا جائے یا کوئی اتنا بڑا اس کے اوپر ایشو بنایا جائے. میاں نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے, اپنی بیٹی کے ساتھ آئے, اس وقت ان کو جیل میں لے کے گئے تھے. اس دفعہ آئے ہیں تو ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ ان کی وہ انیشیل جو سارا ہوتا ہے وہ سارا ہو گیا, تو اس کے بعد واپس جب لاہور آئے تو وہاں پہ دیکھیں اگر سندھ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی جائے اور نہیں, آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ میاں صاحب کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملا, یہ ذرا بات کلیئر ہو جائے تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے. میاں صاحب جو ہیں وہ مفرور تھے, ان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اجازت ملی کہ مفرور جیل نہیں جائے گا بلکہ گھر جائے گا, بلکہ جلسہ کرے گا, جلسہ کرنے کے بعد گھر جائے گا, پھر عدالت میں آئے گا. بائیو میٹرکس جو ہیں وہ ایئرپورٹ پر ہو جائیں گے, بڑے بڑے آفیسرز جا کے ان کو سلوٹ ماریں گے. حفاظتی ضمانتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی اس ملک میں, مجرم کے لیے نہیں ہوئی ہیں مائزہ صاحبہ, معذرت کے ساتھ وہ ان کے کیسز صحیح ہوں یا غلط ہوں وہ ایک الگ بات ہے. اور اس کے بعد نہیں, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ, اگر میاں صاحب آ گئے اور انہوں نے ایک جلسہ جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ کر دیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ حریف ایسے ہوتے ہیں نہیں, جلسہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے مائزہ. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں, مجھے ذرا تاکہ دوبارہ شرمیلا اس پر اعتراض نہ کر سکیں, یہ بات یہاں ختم ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب جب جلسہ کر رہے تھے اس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق وہ مفرور تھے اور ان کو ایک ایسی حفاظتی ضمانت دی گئی جس کی ماضی میں کوئی تاریخ نہیں تھی, ماضی میں ایسا نہیں ہوا. یہ بات تو درست ہے نا؟ تو ماضی میں کوئی 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی تو نہیں بنا نا, اگر اور ماضی میں اس سے پچھلے ٹینیور میں ایک وزیر اعظم جو پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور آتے انہوں نے اپنے آپ کو ہتھ کڑیاں بھی تو نہیں پہنائی نا. تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے جو پچھلے 2018 کے الیکشنز میں تھے, الیکشن میں بہت برا سلوک کیا گیا, بہت ورس جو ہے ان کے ساتھ ہوا, انہوں نے اپنی بیٹی کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا. دیکھیں یہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ پارٹی کون سی ڈیلیور کر پاتی ہے, جو کون سا لیڈر ہے جس پہ یقین ہے پارٹی عوام کو کہ وہ جو ہے ان کو ڈیلیور کر پاتی ہے اور وہ جو ہے آگے سے الیکشن جیت پاتا ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ڈیلیور اس نے ماضی میں کیا, ابھی بھی کر سکتی ہے, لہٰذا میاں نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے جب جو ویلکم ہوا اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ عوام کی جو زیادہ رسپانس ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہے, تو پھر ذرا تھوڑی سی حریف پارٹی ٹھیک ہے, تو وہ پروٹوکول بھی ویسے ہی ملے گا. شرمیلا صاحبہ دیکھیں نا, وہ بتا رہی ہیں کہ ڈیلیور اگر کسی نے کیا ہے پاکستان میں تو میاں نواز شریف صاحب ہیں. بیٹی کو انہوں نے جیل میں بھیجا, ان کے سامنے ہتھ کڑی لگی, بیٹی کو قربانیاں دی ہیں انہوں نے, وہ واپس آئیں, تو ان کے ساتھ تھوڑا سا اگر ٹریٹمنٹ ہے اور عوام اتنی ان کے لیے نکلی مینار پاکستان بھر دیا, آپ مینار پاکستان بھر دیں, آپ کو بھی یہ توجہ مل جائے گی. مسعود صاحب دیکھیے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ مائزہ ان اے اسپاٹ, لیکن ظاہری بات ہے وہ بیچاری اس بات کا کیا جواب دیں گے. واپس آئے بہت اچھی بات ہے, ہمیں خوشی, ہم چاہتے تھے پہلے واپس آ جائیں. 3 بار وزیر اعظم رہے, ہمیں معلوم ہے اس ملک میں سابق وزیر اعظم کو ایک سرٹن پروٹوکول ملنا چاہیے, وہ ملتا ہے, وہ بلو بک کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن میاں صاحب جب واپس آئے تو وہ صرف سابق وزیر اعظم نہیں تھے, وہ ایک مجرم تھے, ایک سزا یافتہ مجرم تھے, اور ایک سزا یافتہ مجرم کو وطن واپسی پہ قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے ایک پریسیڈنٹ آپ بتا دیں پورے پاکستان میں کہ کہیں کسی مجرم کو جو سزا یافتہ ہو, جس کی سزا ابھی تک معطل نہیں ہوئی ہو, ایک تو پہلے ان کی ایبسنشیا کے اندر ملک سے باہر تھے لیکن ان کی اپیلیں بحال ہو گئیں, ان کو اسٹیٹ لاؤنج کے اندر ایک مجرم کا, اچھا شرمیلا مجھے ذرا موقع دیجیے گا, لیکن مجھے کہنا پڑا ہے ان کے بائیو میٹرکس ہوئے, دیکھیے سزا ان کی معطل کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے 2 دن بعد. میں ذرا عامر ضیاء صاحب سے, کون سا ایسا شخص ہے جس کو یہ پریفرنشل ٹریٹمنٹ آج تک, دس از نیو جیورسپروڈنس, یہ نئی تاریخ ختم ہو رہی ہے. عامر ضیاء صاحب, یہ ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے شرمیلا کے نزدیک,
और मायसा कहती हैं कि जी वो डिलीवर कर सकते हैं, अवाम का ठाटे मारता समंदर निकल आया, चौथी मरतबा वो वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, ऐसा माजी में कभी हुआ नहीं है, तो जो उनको ट्रीटमेंट मिला वो उनका हक बनता है, ठीक है, जायज़ है। साहब के वो जो मैंने फैज अहमद फैज के शेर के साथ जुल्म किया था वो पता नहीं आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, वरना मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा अगर जी जी आप कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि मैं जब गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे फैज अहमद फैज का एक शेर बड़ा जहन में आ रहा था, तो मैं उनसे माजरत के साथ और आपसे और सामीन से भी माजरत के साथ जरा सा मैंने उसको तब्दील किया कि मकाम नवाज कोई राह में जचा ही नहीं, जो एवन फील्ड हाउस से निकले तो प्राइम मिनिस्टर हाउस चले। वाह वाह, तो यहाँ पर आप उनकी सियासत को समअप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे देखें ना जब जमा मकान साथ हो, लगता है तो बज़ाहिर यही है ना जो भी शर्मिला शिकायत कर रही थी कि उसमें आपको लगता है कि अदालत का रवैया नरम है, तहकीकाती इदारे जो है मेहरबान हैं, जो मीडिया है वो भी फ्रेंडली है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ जमा मका भी आपके साथ हैं, फिर तो मतलब है कि लोग यही कहेंगे कि जी वोट को आप इज्जत दें ना दें, मतलब है फिर तो चीजें आपके हक में चलती चली जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि वोट को तो इस मुल्क में हमेशा इज्जत दी गई है, लेकिन वोटर को बेचारे को इज्जत नहीं मिलती। वोटर जो है थोड़ा सा लोग पूछ लेते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद फिर वही कहते हैं वही हालात हैं फकीरों के, दिन बदले हैं फकत वजीरों के। तो यहाँ पर जो है वजीरों के दिन बदलते हैं। तो यहाँ ये जो बात हो रही है कि जी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, एक जानिब कहा जा रहा है, दूसरी जानिब है कि हुआ है, तो मेरे ख्याल में जो अवाम को नजर आ रहा है तो सबको वो है कि जी जेल का दरवाजा खुला, एक खुसूसी एक मराद दी गई उनको, वापस इस तरह से लाया गया तो खुसूसी मराद दी गई, इसमें तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और तो मेरे ख्याल में नून लीग को कोई माजरत खुआना रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए। हम ठोक कर कहें कि जनाब मतलब है कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ और हम जो है हमारा इरादा है, कोशिश करेंगे हम कि अगली हुकूमत जो है वो नहीं की हो। तो इस वक्त तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि चीजें इनके हक में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए कई जो उनके साथ मैं कहूंगा ना कि चैलेंजेस अपनी जगह नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम के हवाले से परसेप्शन का चैलेंज है जो उन्हें बदलना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि इन पे इतना मलबा गिरा हुआ है पुरानी कारकर्दगी का, बदनवानी के इल्जामात का, कन्विक्शन का, मफरूर होने का, ये उनको परसेप्शन बदलनी पड़ेगी। अवाम किस तरह से अपनी कैंपेन करते हैं सवालिया निशान होगा। दूसरा ये भी तो चैलेंज होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे रखेंगे आगे चलकर। शुरू में तो जाहिर है कि वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान है कि 3 मरतबा निजाम से लड़े, तीनों मरतबा निजाम ने इनको माफ किया, इन्होंने वहां से निकले, मतलब जेल से निकले और फिर वापस आए इक़्तिदार में ना। ये भी तो निजाम आमिर जिया साहब, निजाम जो है निजाम तो वही रहना है जो माजी में रहा। माजी में जैसे इलेक्शन होते रहे वैसे ही इलेक्शन होने हैं। वो जो दावे थे वोट को इज्जत दो, निजाम, इनकलाब, वो सारा कुछ वो बह गया, खत्म। नहीं तो इसमें मतलब है आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? नहीं ताज्जुब नहीं हो रहा, मैं ताज्जुब नहीं हो रहा, मैं ये इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि इसकी बुनियाद पर एक नया चेहरा सामने आएगा ना, एक नई तारीख में जब याद रखा जाएगा आजकल की पॉलिटिकल क़यादत को, तो वो जिस तरह से याद रखा जाएगा, अब वो जाविया तब्दील हो गया ना। जी आपने दोस्त अगर संजीदा नोट पे बात करें तो वाकई ये बात है कि अगर आप देखें ना कि जो लोगों का ख्वाब है कि जी पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, कोई अवाम दोस्त सियासत होगी, असल जमहूरियत यहाँ पे बहाल होगी, जहाँ पे मौरूसी सियासत नहीं होगी, जहाँ पे मेरिट जो है उसकी बात हुआ करेगी, ईमानदारी की बात होगी, अमानत की बात होगी, तो तमाम चीजें तो ज़ाहिर ख्वाब व ख्याल हैं। पाकिस्तान के अवाम कोई अरस्तू और सुकरात बुकरात तो नहीं मांगते, वो कहते हैं कि जनाब लीडर के पास कॉमन सेंस हो और वो ईमानदार हो। अब अगर ये भी हमारे नसीब में ना हो और हर चीज जो है हम देखते हैं कि फिर मुतनाज़ा शख्सियात आती रहे और बार बार आजमाए हुए लोगों से आप ये तवक्को करें कोई नया नतीजा देंगे, तो मुझे तो बड़ी हैरत है। भाई माशाल्लाह 40 साल से सियासत में है पाकिस्तान की, तो जो पहले नहीं कर सके वो अब कैसे कर लेंगे? जो पहले किया, आपने खुद अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि जनाब उनकी जो माशी कारकर्दगी का दावा किया जाता है वो तो बड़ी क्वेश्चनेबल है। आज बड़ा अच्छा मिस्टर इस्माइल साहब का आर्टिकल छपा है और उसमें उन्होंने कहा, बहुत सारी बातें उसमें लिखी। उनका ये था कि 2013 से 18 की जो एनर्जी पॉलिसी थी जिसकी वजह से बिजली घर लगाए गए बगैर किसी फिजिबिलिटी के, उसकी वजह से जो है हम लोग उसकी जो कर्जा हमने लिया उसकी पेमेंट रीपेमेंट करना मसला हो गया, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो ये बात उनके क्रेडिट में जाती है। फिर उन्होंने इस बात पे भी इतराज किया जो ऑब्सेशन था कि जी डॉलर को एक अपनी जगह के ऊपर आर्टिफिशियली प्रॉप अप करके रखना, तो उन्हीं की पार्टी में कल तक थे ना। आज ये लोग इनको आईना दिखा रहे हैं कि जी बोरोड मनी से आप जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो मुल्क के लिए जो है एक भारी पत्थर की तरह हमारे गले में आ जाते हैं। और हुआ वही आज कारकर्दगी रही है। आज ये हाल है हमारा। इस्माइल साहब का आज का मजमून देख लें, उसमें आपको पूरी तफसील नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। एक ब्रेक लेना है आमिर जिया साहब
اور اس بریک کے بعد پوچھتے ہیں دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کہ آپ کا منشور اس دفعہ کیا وہی منشور ہوگا جو 40 سال سے آپ دیتے چلے آ رہے ہیں، جو پورا نہیں ہو رہا، یا اس میں کوئی تبدیلی، کوئی بات ہو رہی ہے جماعتوں کے درمیان؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ سیاسی جماعتوں کے منشور کا انتظار ہے، اور یہ منشور سامنے آئے تو پتہ چلے کہ کیا تبدیلی اگلے الیکشن کے بعد ملک کے اندر نظر آئے گی، کیونکہ جو جماعتیں جیت کے آئیں گی وہ اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوششیں کریں گی۔ تو مائزہ آپ فرمائیے گا، ظاہر سی بات ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے ہیں، بجلی گھروں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے لگائے اور اندھیرے مٹائے، 2013 میں آپ کا نعرہ تھا اور آپ نے اس کو پورا کیا۔ سرکولر ڈیٹ کی شکل میں آج وہ ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے، پوری معیشت اس کے جال میں جکڑی ہوئی ہے۔ موٹر ویز کی بات ہو سکتی ہے، سی پیک کی بات ہو سکتی ہے، ترقی کا استعارہ آپ کی اورنج ٹرین ہو سکتی ہے جو کہ نقصان میں چل رہی ہے۔ تو یہی چیزیں گنوائیں گے یا کوئی مزید بھی چیزیں ہیں؟ کوئی نئے صوبے بنانے کی بات ہوگی، پاپولیشن کنٹرول کی بات ہوگی، تعلیم صحت میں بڑے ریفارمز کی بات ہوگی، یہ چیزیں بھی ہوں گی؟ دیکھیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی پرائم منسٹر کو 5 سال کا عرصہ جو ہے 5 سال کے عرصے کا موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کر سکے۔ بہت سے جو اخبار میں آرٹیکل لکھنے والے وہی منسٹرز ہوتے ہیں جو پہلے وہ منسٹر ہوتے ہیں اس حکومت کے، اور بعد میں وہی آئیڈیاز دیتے ہیں اور بعد میں ان کو اپنی آئیڈیاز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ووٹر کو عزت نہیں ملتی۔ کیا وہ ووٹر نہیں تھا جو مینار پاکستان میں آیا تھا میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے؟ کیا وہ نمائندگان نہیں تھے عوام کے جو مینار پاکستان میں آئے تھے میاں نواز شریف کا ویلکم کرنے؟ میاں نواز شریف صاحب کتنے سالوں بعد آ رہے تھے، اور جن کو میں ذرا واضح کر دوں اس بات کو تھوڑا سا، وہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، وہ ذرا میں واضح کر دوں، اور شاید اس وقت تھے بھی۔ اس کانٹیکسٹ کو واضح کر دوں تھوڑا سا عامر ضیاء صاحب کی اجازت کے ساتھ۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب کسی منتخب پرائم منسٹر جب کو پچھلی ایک حکومت دفعہ گئی، نہیں، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ آپ جب وہ آتے ہیں، اور جب ان کو just give me 2 minutes، جب وہ آتے ہیں، جب عوام آتی ہے ان کے لیے، لوگ ان کے لیے آتے ہیں، وہ کسی پیار محبت کی وجہ سے آتے ہیں، یا ان کے کسی کام کی وجہ سے آتے ہیں، یا وہ خود بخود ہی گراؤنڈ بھر دیے جاتے ہیں، عوام خود بخود ہی نکل آتی ہے، روڈز خود بخود ہی بلاک ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جب عوام کو کسی بھی پرائم منسٹر کو الیکٹ کرتی ہے تو پھر اس کی جو ہے اس کا جو عرصہ ہوتا ہے اس پہ ان کو اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے دینے چاہیے۔ اگر 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے جب ہم حکومت سنبھالی تھی اس وقت 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ اچھا میں دیکھیں، ووٹ کو عزت دو کی جو بات ہوئی، میں ذرا اس پہ واضح کر دوں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت کی جب ان کی حکومت ختم ہو گئی ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں۔ وہ عدالتی فیصلہ چاہے جیسا بھی رہا ہو مگر عدالتی فیصلہ تھا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ تھا، اور پھر جو نئی حکومت مورد سے وجود میں آئی تھی، تحریک انصاف کی حکومت، وہ اس کو الیکٹ کی ہوئی حکومت نہیں، سلیکٹ کی ہوئی حکومت کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ وہی قوتیں، وہی جماعتیں تھیں جو آج آپ کے ساتھ آ رہی ہیں۔ کل جب آپ ووٹ لے کر بڑے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ قوتیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی وقت بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ راجہ ریاض صاحب اپنا گروپ لے کر الگ ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ باپ اپنا فیصلہ کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ قوتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر میں مینیفیسٹو کی بات کرتی ہوں۔ نہیں تو آپ ووٹ کو عزت کیسے دے رہے ہیں؟ کیا سچویشن ہوتی ہے؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں یہاں ووٹ کو عزت کیسے مل رہی ہے؟ یہاں تو آپ ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈیل کر رہی ہیں، اس سے زیادہ بازی میں کیا کہوں؟ اور دیکھیں، ووٹ کو عزت میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جی میں 15 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں، ڈیلیوری جب تک کوئی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا اس وقت تک وہ سروائیو نہیں کر سکتا، اس کی پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی۔ تو میاں صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا تھا، وہ زیادہ ضرورت سے زیادہ ڈیلیور کرے تو اس کو غلط الزامات پہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ ہسٹری ہے پاکستان کی۔ ٹھیک ہے شرمیلا، یہی معاملہ ہے کہ ڈیلیور نہ کرے تو نکال دیا جاتا ہے، ڈیلیور ضرورت سے زیادہ کر دے تو نکال دیا جاتا ہے۔ تو یا تو میاں صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے تھے یا زیادہ ڈیلیور کر گئے تھے تو نکال دیے گئے تھے۔
اور ووٹ کو عزت جو ہے وہ دیں گے اپنی اسی طرز عمل سے جیسی وہ حکومت پہلے کرتے رہے. مسعود صاحب مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہی تھی اور میں نے کہی بھی، وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ عامر ضیاء صاحب بھی کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی مائزہ اس کو انڈورس نہیں کر سکتی بیکاز وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اسی جماعت کو جس کو یہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اور جو سلیکٹ ہونے جا رہی ہے ایک بار پھر. اگر 2018 کا سلیکشن غلط تھا تو پھر 2024 کا بھی سلیکشن غلط ہے. دیکھیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ان کا تھا، یہ 4 سال تک یہ نعرہ لگاتے رہے ہر جلسے، ہر جلوس میں، ہر ٹی وی شو کے اندر. اب یہ نعرہ رہا ہی نہیں ان کا کہ ووٹ کو عزت دو. اب تو انہوں نے اپنے بھائی کی جو حکومت تھی 16 ماہ کی، اس کو بھی ڈسون کر دیا، بھائی کو بھی ڈسون کر دیا کہ وہ تو ہماری تھی نہیں. آپ نے بھی ڈسون کر دیا. نئے چراغ جلائیں گے. ہم نے تو ڈسون نہیں کیا، ہم تو اپنی جو 10 وزارتیں ہیں اس کو اون کرتے ہیں، اس کے لیے جواب دیں ہیں. لیکن مگر شرمیلا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے، بات کی جا رہی ہے بڑے ہی کریڈیبل لوگ لکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب مرکز میں اہم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور ایک خاموش مفاہمت آپ کے اور نون لیگ کے درمیان ہو چکی ہے جو ہمیں نظر آئے گی آگے. مسعود صاحب میں کین آئی سے سمتھنگ، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے اور جو بھی نتائج ہیں، اب پتہ نہیں، اب اگر یہ میچ فکسڈ ہے تو پھر کیا نتائج ہونے ہیں ہمارے سامنے ہے. قیاس آرائیاں ہوتی رہیں گی، باتیں نکلتی رہیں گی، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہے گا. پچھلے دنوں بہت سی باتیں چلی کہ جناب کوئی بات سے بات نہیں تھی تو کہا کہ جی اندر پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس ہو گیا. غلط بات. اب یہ چیزیں کسی کا ہم ذہن نہیں روک سکتے، تجزیہ کرنے سے نہیں روک سکتے، بہت سی چیزیں ہوں گی. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی ہو گیا ہے خاموش، یہ ایک اسی لیے آپ لوگ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، متعلقہ فورمز پہ نہیں جا رہے، پچھلے دنوں سیریس نہیں ہے. دیکھیے بات یہ، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے، ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم نے لڑنے ہیں الیکشنز، اور اس ملک کے اندر صرف 2 جماعتیں تھیں جو الیکشنز چاہتی تھیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک پی ٹی آئی. پیپلز پارٹی زور لگاتی رہی، جو فورمز ہیں، جو الیکشنز کرانے کے مزاج ہیں، وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پی ٹی آئی چلی گئی عدالت. بہرحال ان 2 جماعتوں کی کاوشوں سے الیکشن کی تاریخ سامنے آ گئی. اب بات یہ ہے کہ اگر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جی میچ تو فکسڈ ہے اور اگر بیلٹ پہ ایک بار پھر ڈاکہ پڑنے جا رہا ہے، مجھے آپ بتائیے مینیفیسٹو کسی کا کچھ بھی ہو، کیا اس ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا؟ مینیفیسٹو کی بات کیا کرتے ہیں جی، ڈیلیورنس کی بات کیا کرتے ہیں؟ اس وقت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 125 ملین ووٹرز جو آئے ہیں، اس میں سے 44% جو ہیں وہ یوتھ ہے، 35 سال سے کم عمر ہیں. یہ وہ یوتھ ہے جو اس وقت مایوس ہو چکی ہے، جو ملک چھوڑ کے جانے کی بات کرتی ہے اور ملک چھوڑ کے جا رہی، جن کے پاس وسائل ہیں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کے ملک سے. یہ انتہائی سنجیدہ اور افسوسناک ایک سچویشن ہے. اس سے آپ کیسے نکلیں گے؟ پیپلز پارٹی اس پہ بھی کام کر رہی ہے، اپنے مینیفیسٹو کر چکی ہے کہ ہم نے آگے یوتھ کے لیے کیا پروگرامز لانے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ان کو مواقع دینے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہیں، کیا اپرچونٹیز دینی ہے، کیا ان کو وہ کام دینا ہے. میں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں شرمیلا صاحبہ آپ کے مینیفیسٹو کا، تاکہ وہ آئے تو ہم اس پہ بات کریں. بڑی امیدیں ہیں آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی، اور دیکھیں گے ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے جو تمام مارجنلائزڈ جی سیکشنز کے لیے کام کرتی، چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ مزدور ہو. وہ آئے گا سامنے تو اس پر بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. عامر ضیاء صاحب کام نہیں کرتی. جہاں تک ترقیاتی کام کا تعلق ہے، میں مسعود صاحب یہ بھی کہتی چلوں، سندھ کے اندر یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے نا، واحد سندھ ہے جس کے ترقیاتی کام روک دیے گئے تھے. اور کون سے کام؟ وہ جو سیلاب زدگان کے گھر بن رہے تھے، اس کے اوپر ہم نے ہر بار احتجاج کیا، الیکشن کمیشن کے سامنے ان رائٹنگ احتجاج کیا. کسی صوبے میں کام نہیں رکے. سیلاب زدگان کی 4 دیواریں کھڑی ہیں، چھت نہیں ڈال سکتے کیونکہ فنڈز روک دیے گئے ہیں. سو یہ وہ، اور یہ سب سے پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے. مگر بات یہ نا کہ آپ ہیں پولیٹیکل فورس، آپ کے پاس ہے طاقت، آپ کیونکہ ایک مضبوط سیاسی جماعت ہیں، آپ متعلقہ فورمز پہ نہیں جا رہے، آپ اس پر جو آواز اٹھانی چاہیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پھر میں بات کہوں گا کہ وکٹ کے اس طرف بھی کھیلنا ہے اور اس طرف بھی کھیلنا ہے. عامر ضیاء صاحب، یہ جو صورتحال ہے، شرمیلا نے بھی کہا کہ اگر میچ فکس ہے تو پھر کیا، مائزہ نے بھی کہا، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اسی طرح کے الیکشنز ہو رہے ہیں جو پاکستان میں کسی بھی ترقی پذیر ملک میں عموماً دیکھنے میں آتے ہیں نا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہماری یہاں بلکہ سیاسی جماعتیں تو نہیں، سیاسی قبیلے ہیں،
اور ان کی بڑی آرڈنٹ قسم کی فالوئنگ ہوتی ہے نا. سوئنگ ووٹ جو ہم ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھتے ہیں اس کا ہمارے یہاں اتنا مطلب ہے تناسب اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. بہت زیادہ مطلب ہے آپ دیکھیں ہر پارٹی کی پہلے سے ڈٹرمن ہوتی ہے وہ وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں. تو یہاں تک تو بات ہے. لیکن جو غور طلب بات ہے کہ اب تک جتنے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اشارے مل رہے ہیں مینیفیسٹو کی یا منشور کی بات کرنا، ظاہر منشور تو کسی کا سامنے نہیں آیا، لیکن آئی پی پی سامنے آئی، ان کی تقاریر سنے تو بڑی غیر حقیقت سنانا قسم کے دعوے ان کی طرف سے ہوئے کہ جی ہم اتنے لوگوں کی بجلی مفت کر دیں گے، کم سے کم تنخواہ 50,000 روپے کر دیں گے، جبکہ اس ملک میں ریاست کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح نواز شریف صاحب کی تقریر آپ یاد کریں، وہ بتا رہے تھے کہ جی مہنگائی میں کم کروں گا، ڈالر کو جو ہے وہ سستا کروں گا، فلاں کام کروں گا. اچھا یہاں پر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے آپ؟ یہاں پہ جو ویژن ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. نون لیگ جو سب سے مطلب ہے بقول آپ کے تجربے کار سیاسی جماعت ہے، ان کا جو نعرہ ہے وہ پھر سے ہے، یعنی کہ وہ ماضی کو دکھا رہے ہیں. آگے کا ویژن نون لیگ کا ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. تو ایسا کیا نیا پن کریں گے جو ان کا ماضی رہا ہے؟ جیسے میں نے پہلے پروگرام کے حصے میں کہا تھا تو اس میں تو ہر چیز بڑی متنازع تھی اور سوالیہ نشان تھے اس کے اوپر، اگر آپ یاد کریں جو ان کی معاشی پالیسیز تھیں. تو اگر یہ اب اس چیز کی بات کریں کہ جی ہم پھر سے وہی سب کچھ کریں گے تو اس میں نیا پن کیا، یعنی کہ وہی غلطیاں مگر جو پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہم نے ذکر کیا اور میں نے ابتدا میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا، اس کو دیکھتے ہوئے منشور زیادہ میٹر نہیں کرتا میرے خیال میں اپ کمنگ الیکشنز میں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم حفظ ما تقدم کے طور پہ بات کرتے ہیں نا کہ جی منشور ہوگا اور جمہوریت ہوگی، لیکن ایک ایلیمنٹ ہے نا، ایک ایلیمنٹ ہے الیکشن کا. لیکن ایک تو بات ہم کلیئر ہو گیا، منشور ابھی تک کوئی ہمارے ساتھ. اچھا دوسری بات آتی ہے پولیٹیکل الائنمنٹ. ابھی جو یہ آپ کو کشمکش نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں، میں سمجھتا ہوں یہ پری الیکشن ہے. الیکشن کے بعد جو ایک لوگ توقع کر رہے ہیں کہ کم و بیش مطلب ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، کسی کی ڈیسائیسو میجورٹی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو بڑی سلم قسم کی ہوگی. تو پھر ان تمام جو سیاسی جماعتیں نے کچھ مل جل کر کام کرنا پڑے گا. وہ کچھ پی ڈی ایم ہی کی کوئی شکل ہوگی، یعنی تمام جماعتیں حکومت میں ہی ہوں گی. ہاں تمام ہی ہوں گی. دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں تو حکومت میں ہوگی نا. اچھا پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے کہ جو 2018 کے مقابلے میں اس کا مجھے نشستیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سندھ ان کی جیب میں ہے، دیہی سندھ میں بہت اسٹرانگ ہے. شہری سندھ میں ان کی شہری حکومتیں ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ 1-2 سیٹس ان کو زیادہ مل سکتی ہیں. تو یہ بھی پازیٹیو ہے نا عامر ضیاء صاحب، اگر اس کو ہم پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں کہ جی اب تو اپوزیشن ہی نہیں ہے تو اب چلیں کریں کام. اب ہاں مطلب ایک طرح سے پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ پازیٹیو تو اپنے عمل سے ثابت کریں گے نا. پچھلا جو 15 برس گزرے پیپلز پارٹی کے تو وہ اس پہ شمیلہ کہیں گی جی بڑا اچھا کام کیا اور ان کا ثبوت ہوگا کہ جناب ہمیں ہر بار الیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کا آرگیومنٹ ہے. لیکن بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی سیٹس جو ہیں وہ بالکل محفوظ سیٹس ہیں. وہ 40 سیٹس کم از کم 40-45 جھولی میں رکھ کے وہ پھر آگے جا رہے ہیں الیکشن میں. نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں اس طرح کا اس کو کہتے ہیں نا کہ ون سائیڈڈ اس کے لیے فیئر نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں ہے. نون لیگ کا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی سے ہوگا، ٹوٹی پھوٹی پی ٹی آئی ہوگی لیکن ہوگا. اسی طرح آئی پی پی کے الیکٹیبل سامنے ہوں گے، پیپلز پارٹی کوشش کرے گی، پی ایل پی کچھ ہوگی، آزاد امیدوار بہت سارے ہوں گے. تو نون لیگ کو ذرا سا میرے خیال میں تشویش ہے. تو وہ کوشش کریں گے کہ الیکٹیبلز بلوچستان سے آ جائیں، ان کے پاس کہیں اور سے آ جائیں. ابھی یہ دیکھنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو شکایت ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا سب سن رہے تھے کہ جی بلوچستان کے الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں لیکن وہ آتے آتے رک گئے. اور اب ہم سن رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ جا رہے ہیں نون لیگ میں. تو وہ تو ہاؤس آف لارڈز 18 اس میں سے جا رہے ہیں. ہاں 18 ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کچھ 18 جا رہے ہیں. وہ تو جب جائیں گے تو پتہ چلے گا. چلے 18 جا رہے ہیں تو بڑی تعداد ہوتی ہے نا. یہ تو یہی کل تک جا رہے تھے. ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے. تو یہ آپ کو ہواؤں کی نشاندہی کرتا ہے کہ جی نون لیگ کے لیے میدان جو ہے وہ ہموار ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں ان کو ایج تو ہے. وہ کہتے ہیں پہلا فائر ہونے سے پہلے ہی ایج ان کو حاصل ہے. بلکہ شرمیلا اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بہت ہی مضبوط طریقے سے ایک کنسنسس کے ساتھ تمام قوتیں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر فوکس کر کے آگے بڑھیں گی. اپوزیشن برائے نام ہوگی اگر ہوگی اور بڑا اچھا پاکستان کے لیے وقت آنے والا ہے پھر تو. اچھا شاید آپ کو یہ جو سلیکشن ہونے جا رہی ہے آپ شاید اس سے مطمئن ہیں. پیپلز پارٹی تو اس پہ یقین نہیں رکھتی. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے
اور عوام کے ووٹوں کو عزت ملنی چاہیے. الیکشن میں جائیں, اپنی قسمت آزمائیں, یہ ڈیلیں چھوڑیں, یہ سلیکشن چھوڑیں, لوگوں کو اپنے حقیقی نمائندگان کو چننے دیں نا. پارلیمان اسی طریقے سے مضبوط ہوگی. آپ سلیکٹ کر کے اگر لوگوں کو وہاں بٹھا دیں گے اور ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ تجربہ کریں گے, اس کی اکانومی کے ساتھ تجربہ کریں گے, تو یہ تو سیاسی بے چینی رہے گی, یہ معاشی آپ نے مجھے کہا نا کہ میں مطمئن ہوں, ہوگا. مجھ سے زیادہ مطمئن ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں. آپ کی تو تاریخ رہی ہے مزاحمت کی سیاست کی, بھٹو صاحب سے لے کر بی بی اگر تک. ہم آپ کر رہے ہیں کہ لپ سروسنگ پر آپ گزارا کر رہے ہیں. آپ مسئلہ یہ ہے مسعود صاحب, بھٹو شہید پھانسی چڑھ گئے اس ملک کو ایٹمی طاقت بناتے بناتے, اس ملک کو متفقہ آئین دے کے پھانسی چڑھ گئے, الٹیمیٹ قربانی انہوں نے دے دی. شہید بی بی بیٹھی تھی باہر جلا وطنی میں, واپس آئیں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اپنی جان کا نذرانہ دیا اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو لانے کے لیے, اس ملک سے ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لیے. یہ اس سے زیادہ بڑی قربانی کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج آ کر پیپلز پارٹی کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اپنی لیگیسی سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے نا. لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں مطمئن, مجھے سے زیادہ مطمئن تو آپ نظر آ رہے ہیں. بالکل دور نہیں ہے. ہم نے ایک چیز ضرور سیکھی ہے مسعود صاحب, اس پورے اتنی قربانیوں کے بعد ہمارے جیالوں کی قربانیاں گئیں, شہادتیں ہوئیں, ایک چیز ہم نے ضرور سیکھی ہے کہ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم نے قومی معاملات پہ, قومی امور کے اوپر یکجا ہو کے آگے چلنا ہے. ہم نے آپس میں نہیں لڑنا, آپس میں لڑیں گے تو تیسری قوت جو ہے وہ فائدہ اٹھا لڑائی ہونی بھی نہیں چاہیے. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. شرمیلا ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے, ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مائزہ, آپ نے بریک سے پہلے شرمیلا کی گفتگو سنی, آپ کہنا چاہیں گی اس پر کچھ؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی کہتی ہیں کہ آپ یہ سلیکشن کا سارا ماحول ہے اور اس پر شاید آپ مطمئن ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی صرف لپ سروسنگ تک ہے, وہ مزاحمت کی سیاست کرتی رہی ہے لیکن اب نہیں کر رہی ہے, اور آگے جو بھی نظام بننے جا رہا ہے بادی النظر میں اطلاعات بھی یہی ہیں, نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہونے جا رہی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھے دور کا آغاز ہونے والا ہے کہ اپوزیشن نہیں ہوگی, تمام قوتیں ایک ساتھ ہوں گی, بڑا مضبوط قسم کا ایک پیج ہوگا. دیکھیں یہ تو پھر کیا سرائیاں ہیں, اور یہ کیا سرائیاں, تو اس پہ تو میں اب کوئی ٹھوس بات تو نہیں کر سکتی. الیکشن ڈے پہ, الیکشن کے دنوں میں الیکشن کی ہوا جو ہوتی ہے اس کا میرا ایکسپیرینس تو یہ ہے کہ جو ہم کیا سرائیاں کر رہے ہوتے ہیں اس سے برعکس بہت چیزیں ہو جاتی ہیں اور بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں, اور پھر بعد میں جب حکومت بننے والی ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک کہ ابھی عوام پہ چھوڑ دینی چاہیے. بہرحال بات یہ ویسے شرمیلا نے کی ہے, مجھے ذرا تھوڑی سی ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے, سینئر سے سینئر لیڈرشپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن اب دیکھیں نا, اب فیکٹ یہ ہے کہ اب تو صرف سندھ میں عوام ہی قربانیاں دے رہی ہے جبکہ ان کی حکومت ہے, اینڈ فار ایور حکومت ہے سندھ میں. اب آپ اس کا کمپیریزن پنجاب کے ساتھ کر لیں. پنجاب میں آپ کمپیریٹیولی دیکھیں گے لینڈ انفراسٹرکچر زیادہ ہے, موٹر ویز زیادہ ہیں, اربنائزیشن زیادہ ہے, ایجوکیشن کا جو سچویشن ہے وہ بہتر ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ابھی وہ کہہ رہی ہیں یوتھ کی بات کر رہی ہیں, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پی ایم یوتھ پروگرام میاں نواز شریف صاحب سٹارٹ کرنے والے تھے. اگر وہ ہیلتھ کی بات کرتی ہیں تو میں انہیں ابھی بتا دیتی ہوں کہ پی ایم ہیلتھ پروگرام میاں نواز شریف صاحب سٹارٹ کرنے والے تھے. تھوڑا سا وقت ہمیں ایک امپورٹنٹ سوال جو اس پورے پروگرام میں ابھی تک نہیں ہوا, 2013 کی حکومت, وہ میں 2013 کی حکومت میں جو ٹھیک ہے, وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ماضی کی تمام اپنی بہترین کارکردگی کو عوام کے سامنے رکھیں گے. عامر ضیاء صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. مریضوں کے لیے تھے. آئی بلیو کہ پھر وہ ایک لیڈرشپ, بہتر لیڈرشپ ہے جو آپ کو ڈیلیور کر کے دے سکتی ہے. عمران خان صاحب جو 3 سال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. عامر ضیاء صاحب آنے والے اپ کمنگ الیکشن کر پا رہے, اور پاکستان کی ہسٹری میں نو کانفیڈنس موومنٹ سے وہ نکلے ہیں, تو مجھے اب اور کیا چاہیے آپ عوام سے. اب عوام کی بات کر لیتے ہیں نا, عوام کی بات کر لیتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, عوام اس ساری چیز کو کیسے لیں گے؟ ابھی تک عوام کی گفتگو ہم نے نہیں کی. عوام اس ساری چیز کو کیسے لیں گے؟ عوام تو ایک انکلوسیو الیکشن چاہتی ہیں, ایک ریکنسیلیشن بھی چاہتے ہیں, ملک میں الیکشن کے بعد بھی امن اطمینان چاہتے ہیں. وہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟
دیکھیے بڑا ڈیپینڈ کرتے کہ کیا انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ملک کو استحکام کی ضرورت، اس کا پہلا قدم جو ہوگا وہ اچھے طریقے سے انتخابات کا ہونا ہوگا. لیکن اگر اس کے متعلق بعض قوتوں کی اعتراضات رہے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر وہی ایک عدم استحکام رہے گا، سیاسی ایک آپ کو ہلچل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو ایک سنہری موقع ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اس تاثر کو غلط دور کرے، نگراں حکومت بھی دور کرے جو کسی کی طرف بہت ہی مطلب ہے اس کا جھکاؤ کسی کی طرف ہے. حقیقی معنوں میں آزادانہ انتخابات ہوں اور اس میں یہ چیک کریں کہ بھئی جتنا ایلوکیشن ہے اتنی رقم خرچ کی جا رہی ہو. یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کو تو ایک وہ پیسے کا دھندا بنا دیا گیا ہے نا کہ کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، الغاروں مطلب ہے کاؤنٹلس کے حساب سے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. تو عام آدمی کے لیے تو جمہوریت رہی نہیں. عام آدمی کا بیچارے کا کام یہ کہ وہ جائے اور صرف ووٹ ڈال دے اور اس کے بعد جو ہے ختم ہو جائے بات. یہ کھیل جو ہے یہ سارا کا سارا پیسے کا ہو گیا اور بڑے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا. بڑوں سے مراد وہ شخصیتیں بڑی نہیں ہیں یعنی کہ جن کے پاس دھن دولت بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل کلاؤڈ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے جمہوری اداروں کو مزید جمہوری بنانا ہے، عوام دوست بنانا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ عوام جو ہے کہ ان کی بھی کہیں پہ نمائندگی ہو رہی ہو. کچھ لیبر کلاس کے لوگ بھی آ رہے ہوں پارلیمنٹ میں، کچھ کسان بھی آ رہے ہوں، کچھ مڈل کلاس کے لوگ آ رہے ہوں. وقت ختم ہو گیا. عامر ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. مائزہ حمید صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک پازیٹیو ڈیبیٹ ہم نے کرنا چاہیے کہ جو خدشات، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ذہن میں موجود ہے تو وہ سامنے رکھیں کہ الیکشن صاف شفاف اور سب کے لیے قابل قبول ہوں. پاکستان کی ترقی کا راز شاید انہی الیکشن سے نکل آئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.